अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हों खैर खैरियत से हों। 21 सितंबर 2025 है, इतवार का दिन है नाज़रीन। अहम मौज़ूआत हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़मीनी फ़ौज से हमले किए और फ़िज़ाई बमबारी की है, जिसमें अफ़गान तालिबान के शिद्दत पसंद जंगजुओं के साथ 10 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, जिसमें ज़्यादातर अफ़गान तालिबान जंगजू शामिल थे। उनके ठिकानों पे बमबारी की गई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बड़ी ख़बर, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है और बगराम एयरबेस के बारे में कहा है कि हमारे हवाले कर दो। अगर हवाले नहीं करते हो तो हमें तरीका आता है, और बड़े तेज़ अंदाज में नाज़रीन कल जो ट्वीट की है उस हवाले से बात करेंगे। दोनों अतराफ़ से अब मामलात जो हैं वो जंग की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका हर हाल में बगराम एयरबेस हासिल करना चाहता है, जबकि अफ़गान तालिबान ने कह दिया है कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, चाहे आप हमें तस्लीम करो, ताल्लुक़ रखो या ना रखो, बगराम एयरबेस आपके हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका बगराम एयरबेस में यकदम अचानक इतना इंटरेस्टेड क्यों है? पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसका भी नाज़रीन उस हवाले से भी इसको करीब से देखेंगे, और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं और पाकिस्तान इस टाइम पे चाहता भी है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है उसका तख्ता पलटे, इस बारे में बात करेंगे। हालात दोनों अतराफ़ से मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान चाहते हुए भी अफ़गान तालिबान की इस हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकता। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन इस टाइम पे सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, और बगराम एयरबेस नाज़रीन अगर अमेरिका के हवाले होता है तो इज़राइल बड़े करीब पहुंच जाएगा। इस हवाले से थोड़ा तफसील से नाज़रीन बात करेंगे। साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में नाज़रीन बाजवड़ में, लकी मरवत में, औरगज़े में, बनू में सिक्योरिटी चेक पॉइंटों पे, पुलिस स्टेशंस पे शिद्दत पसंदों के हमले हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कल भी हमने गुजारिश की थी कि 25-30 हज़ार दोस्त हमारी वीडियो को देखते हैं। बड़ी खुशी हुई, आप सबका शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया। मगर साथ नाज़रीन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे 17,000 होते हैं और अक्सर हमारे व्यूवर जो है वो 50-60 हज़ार तक पहुँच जाते हैं, 40 हज़ार तक पहुँच जाते हैं, मगर सब्सक्राइबर जो हैं वो बड़े कम हैं। आपके तावन का मशकूर रहूँगा। आप तावन करेंगे तो हमारा चैनल मज़ीद आगे जाएगा। नाज़रीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, हम सब जानते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में और शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के कई माह से ठिकाने मौजूद हैं। वहाँ पे कर्फ्यू, वहाँ पे दफ़ा 144 लगाए गए हैं। शिद्दत पसंदों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अब एक जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कोडकाप्टर इस्तेमाल किए गए हैं, फ़िज़ाई हमले किए गए हैं उनके ठिकानों पे, और ज़मीनी फ़ौज के साथ कार्रवाई की गई है। तो जानी नुकसान जो है वो शिद्दत पसंदों का ज़्यादा हुआ है, और उसमें 10 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। जो 10 शिद्दत पसंद नाज़रीन, ये जो इलाका जनूबी वज़ीरिस्तान के जो इलाके हैं जहाँ पे ठिकानों पे हमले किए गए हैं, तंगी, बदानज़ई, राज़ेन, स्पिन मेला और लद्दा इसमें शामिल है। यहाँ पे ठिकाने इनके मौजूद हैं, उन पे हमले हुए हैं। जो हलाक हुए हैं इसमें नाज़रीन हलाकतों की तादाद 10 है, जिसमें अहम जो TTP के सरकर्दा शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं उसमें इनायतुल्ला, ज़ाकिर, नूर हमीम, शाकिर इलियास मौलवी, खैर इलियास मौलवी, ये बीच में शामिल हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं। जो ज़ख्मी है नाज़रीन उसमें ज़बीहुल्लाह, खैरू अफ़गान, वतन यार अफ़गान, सग़ीर अफ़गान, सही अफ़गान, मौलवी कारी अफ़गान, इनमें हलाकतें जो हैं नाज़रीन ज़्यादा तादाद में जो हैं वो अफ़गान शहरियों की हुई है, और जो ज़ख्मी हैं वो भी नाज़रीन जो हैं वो अफ़गान शहरी हैं। तो जैसा कि हम रोज़ अपने व्लॉग में ज़िक्र करते हैं कि इस बार जो तालिबान ने एक प्लान इनके साथ बनाया हुआ है, जो मुआहिदों के तहत ये चल रहे हैं TTP के साथ और दीगर कलदन तंजीमों के साथ, पाकिस्तान में जो एक जंग छिड़ी हुई है इन्होंने, बाकायदा ये एक जंग चल रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें अफ़गान तालिबान के जंगजू जो हैं वो शाना बशाना TTP के साथ लड़ रहे हैं और उनकी इन तंजीमों में शामिल हो गए हैं।
جب بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز کارروائی کرتا ہے زیادہ تر افغانی ہی مارے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے ISPR نے گزشتہ دنوں جرمن کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو غیر قانونی طور پہ افغان شہری موجود ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان میں ہی چند افراد ایسے ہیں جو شدت پسندوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث بھی ہیں۔ تو اب افغانستان کے ساتھ پاکستان نے یہ بات کئی بار اٹھائی ہے، اور پاکستان کا اور افغانستان کا ناظرین یہ جو اختلاف چل رہا ہے، کوئی دوسرا اختلاف پاکستان کا افغانستان کے ساتھ نہیں ہے سوائے اس کے 2021 سے ہی ان کی حکومت بنی ہے۔ پاکستان نے کافی سپورٹ فراہم کی، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا میں واہ واہ ہوئی، پوری دنیا میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان کو فتح کر لیا ہے، اور پاکستان میں بھی جشن منایا گیا۔ مگر بدلے میں 2021 کے بعد پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور افغان طالبان نے اپنا دوسرا چہرہ جو ہے وہ سامنے رکھا، اور TTP کے ساتھ جو ان کے معاہدے تھے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں لڑتے رہے، جس طرح افغان جنگ میں TTP طالبان اور کردن تنظیمیں پاکستان کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف ان کا ساتھ دیتے رہے اور لڑتے رہے، اسی طرح یہ افغان طالبان جنگجو جو ہیں وہ TTP کے ساتھ باقاعدہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ امریکی اسلحہ دیا گیا ہے جو امریکہ نے چھوڑا ہے، $7 ارب سے زائد کا اسلحہ جو ہے، جدید ترین اسلحہ چھوڑا ہے۔ اور اس اسلحے پہ ناظرین ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ آپ اگر یورپین یا امریکن فلمیں بھی دیکھیں جو انگلش فلمیں ہیں، اس میں بھی جب جنگ ہوتی ہے ایک جگہ پہ، تو جنگ ختم ہونے کے بعد یہ اپنا اسلحہ تباہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یا اپنے ساتھ واپس لے کے جاتے ہیں یا دفنا دیتے ہیں۔ مگر یہاں پہ $7 ارب سے زیادہ کا اسلحہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور آپ پورا تجزیہ کریں 2021 کے بعد کہ یہ جو BLA اور BLF، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، جو کلدن تنظیمیں ہیں، TTP، تحریک طالبان پاکستان، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، ان سب کے پاس اگر آپ دیکھیں تو امریکی اسلحہ ہے۔ اور وہ کس ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ افغانستان کے بارڈر پہ ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، صرف یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور جہاد ان کو صرف پاکستان میں نظر آ رہا ہے، باقی کسی ملک میں فلسطین میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ قریبی ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کے بارڈر پہ ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہے، مگر پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو ہے شدت پسندہ دہشت گردی کارروائیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، سنائپرز گنز کو یوز کیا جاتا ہے، اور لیزرز گنز کو استعمال کیا جاتا ہے، نائٹ گگر استعمال کیے جاتے ہیں، کوڈ کاپٹر ڈرون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو آپریشن کا نام دے رہے ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہے ہیں، مگر ناظرین یہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ شروع کر رکھی ہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ 1947 میں جیسے ہی انہوں نے پاکستان کے بارے میں قرارداد کی تھی کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے، اگلے دن انہوں نے قرارداد واپس لے لی تھی، اسی دن سے انہوں نے اپنی دشمنی پاکستان کے ساتھ شو کر دی تھی۔ 1954 میں افغان وزیر خارجہ نے ناظرین امریکہ کو درخواست دی تھی۔ ایک تو سوویت یونین کا بڑا ڈر تھا، انہوں نے امریکہ کو جو ڈاکومنٹ تھے NSC کے، جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں، فائلز ہیں، 1954 میں افغان وزیر خارجہ نے امریکہ کو درخواست دی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ انضمام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوویت یونین کا اثر رسوخ تھا اس ڈر سے، مگر پاکستان کے اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا، انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان نے پھر اس کو رد کر دیا تھا۔ اور یہ اب جو ہم نئی نسل کو دیکھتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹک تک جو ہے وہ ہمارا ایریا ہے، اور ہم اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے۔ تو بہت سی باتیں ہیں، اس پہ مزید بہت بحث ہو سکتی ہے۔ میں نے جس کا حوالہ دیا 1954 کا، آپ گوگل کر کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس ٹائم پہ بھی ان کے ساتھ مرج نہیں کیا، آج یہ ہمارا حصہ ہوتے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں ہماری مخالفت کی تھی۔ پھر سردار داؤد کے دور میں جب حیات خان شیرپو کو آفتاب احمد خان شیرپو، جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ رہے، ان کے بھائی گورنر تھے، ان کو شیرپاؤں میں 4 سدہ میں شہید کیا گیا بم دھماکے میں۔ نیشنل عوامی پارٹی، جو آج کل کی عوامی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بادشاہ خان کی، جس کے آج سربراہ ایمل ولی ہیں، ان کے سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بدلے حالانکہ دھماکے افغانستان نے کیے تھے،
مگر چونکہ اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سرگرم تھی، جس طرح آج کل پی ٹی ایم سرگرم ہے، یہ افغانستان کی حمایت کر رہی تھی۔ ان کو روسی کہا جاتا تھا کہ یہ روسی ہیں، یہ رشینز ہیں، یہ افغانستان کے حق میں تھے۔ سردار داؤد نے اس ٹائم کے ذوالفقار علی بھٹو سے رابطہ کیا تھا اور باقاعدہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے ان کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ بدلے میں کیا مانگ رہے تھے؟ بدلے میں پاکستان کے نیشنل پارٹی کے جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنمائی کہ ان کو رہا کر دو، مگر 1978 میں ان کو مار دیا گیا، یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ خیر اس ڈیٹیل میں کبھی اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے۔ جو نقصان اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز شدت پسندوں کو دے رہی ہے، اس کے باعث افغان شدت پسند دہشت گرد روز بروز جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بارڈر جو ہے اس سے دراندازی ہوتی ہے، حالانکہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بارڈر کو آلموسٹ ابھی کور کر لیا ہے۔ ون سائیڈڈ بارڈر کو مینیج کرنا ہم بار بار بولتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک ملک اپنے بارڈر کو مینیج کرتا ہے اور دوسرا ملک آپ کا پڑوسی اسی بارڈر پہ آپ کو واچ کرتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہو، تاکہ ہم اپنے بندے کو سیڑ سکیں آسانی سے پاکستان میں، تو پاکستان نے کافی ثبوت بھی فراہم کی اور پاکستان کے پاس کافی ثبوت ہیں بھی، اور ہر دوسرے دن تیسرے دن پاکستان جو ہے وہ شدت پسندوں کو ہلاک کرتا ہے، جس میں زیادہ تعداد افغانیوں کی ہوتی ہے۔ ناظرین، بگرام ایئر بیس کے حوالے سے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی ہے، انتہائی خطرناک ٹویٹ کی ہے، اس کو ہر حال میں بگرام ایئر بیس چاہیے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں، جو بہانہ بنا رہے ہیں کہ چائنا یہاں سے بڑا نزدیک ہے، اس کا ایٹمی پلانٹ جو ہے، اور یہ ہمارا جو ہے ہم نے تعمیر کی ہے اور یہ ہم کو ہر حال میں چاہیے، اور کل دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے واپس نہیں کیا تو پھر مجھے طریقے آتے ہیں، پھر آپ تیار رہیں۔ اس پہ آج ذبیح اللہ مجاہد نے، وزیر خارجہ امیر خان متقی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنی 1 انچ زمین جو افغانستان کی ہے وہ بھی بدلے میں نہیں دیں گے۔ آپ ہماری حکومت کو تسلیم کریں پھر بھی نہیں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعلق بنائیں پھر بھی نہیں دیں گے۔ اب ناظرین، یہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، مگر اچانک یکدم کہہ دینا کہ بگرام ایئر بیس ہر حال میں مجھے چاہیے اور مجھے لینے کا طریقہ آتا ہے، باقاعدہ ایک دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے، اور افغان طالبان نے بھی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیاری حامی بھر لی ہے۔ پاکستان کا رول جو ہے ناظرین، پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے، ہر حال میں پاکستان ٹائم پہ حالات جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ پاکستان کو اس ٹائم پہ افغان طالبان کی یہ حکومت چاہیے بھی نہیں۔ جب تک یہ افغان کی حکومت ہوگی، پاکستان میں یہ شدت پسندی اور دہشت گردی ہوگی، کیونکہ ان کے معاہدے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، یہ بڑا کلیئر ہو گیا۔ یہ پاکستان نے بڑی کوشش کر لی، ہر حال سے چائنا کو انوالو کیا، رشیا کو انوالو کیا، مگر کچھ بنا نہیں۔ یہ حامد کرزئی، اشرف غنی، ان سے بھی یہ گزرے۔ اب پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکلات دو طرفہ ہیں۔ ایک تو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر دیا ہے، وہ بھی جو ایک غونڈا ہے اسرائیل، جب بھی آتا ہے کسی بھی ملک پہ، خلیجی ملک پہ حملہ کر کے چلا جاتا ہے۔ خلیجی ملکوں نے بھی دیکھا کہ یار کروڑوں ڈالر ہم امریکہ کو اپنی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں، ان کے 10 اور 12 ہزار فوجی ہمارے ایئر بیسز میں پڑے ہیں، ان کے ایئر بیسز ادھر ہمارے پاس ہیں، مگر غنڈہ گردی، بدماشی، پیسے بھی لیتے ہیں، باتیں بھی پیچھے کرتے ہیں، ہمارے حملے بھی ہم پہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پھر پاکستان کو، جو پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کر کے چند ماہ پہلے اپنے سے 5-6 گنا بڑے ملک کی فضائیہ کو اور فوج کو شکست دی اور ان کے ساتھ فائٹر جیٹ کو گرایا، اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے، ایک تو پاکستان نے جو حملہ کیا تھا وہ بارڈر سے 300 کلومیٹر اندر انڈیا میں کیا تھا، ان کے فائٹر جیٹ اڑے تک نہیں تھے، BVR بیانڈ ویژول رینج میزائل پاکستان نے استعمال کیے تھے، اور جو طیارے گرائے تھے ناظرین 4.5 جنریشن کے فرانس کے رافیل گرائے تھے۔ اس سے پاکستان کے وقار اور عزت میں جو اضافہ ہوا، اس کے بعد پاکستان نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حالانکہ پاکستان کی معاشی حالت بڑی کمزور ہے۔ اس کے بعد قطر پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے اگر تھوڑا پس منظر میں جائیں تو پاکستان نے افغانستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، پھر ایران نے ایک بار پاکستان میں حملہ کیا، پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر اس کا جواب دیا اور ایران کو خاموش کر دیا، پھر اب قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، حالانکہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری امریکہ کی ہے جو کھربوں ڈالر ان سے لے رہے۔ خلیجی ممالک نے دیکھ لیا کہ یار بس بہت ہو گیا، انف ہو گیا۔ سعودی محمد بن سلمان پرنس نے
ایک اہم قدم اٹھایا جو پاکستان کے پہلے سے بات چیت چل رہی تھی، اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر دیا. اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودیہ پہ حملہ تصور ہوگا، اور اگر سعودی پہ حملہ ہوا تو سعودیہ پہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا. اب پاکستان بڑے نزدیک پہنچ گیا دبوچنے کے لیے. جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پاس تو 2750 کلومیٹر کا شاہین میزائل ہے، اور پاکستان سے اسرائیل جو ہے وہ 4500-5000 کلومیٹر دور ہے. تو اب پاکستان کے نشانے پہ ہے عرب، اس ملک پہ سعودی عرب کے قریب سے پاکستان کسی بھی ٹائم اس پہ وار کر سکتا ہے، اس کو دبوچ سکتا ہے. 1,94,00,000 تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے، 95 لاکھ 1 کروڑ کی آبادی ہے. پاکستان اگر وہاں پہ اپنے 100 میزائل داغ دیتا ہے تو تل ابیب کو اور یہ اسرائیل کو پلٹ کے رکھتے ہیں. ان کی آرمی پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی فضائیہ پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس جدید فائٹر جیٹ ہے، مگر پاکستان کے پاس بھی کم مہارت نہیں ہے، اور اچھے انداز میں پاکستان کے پاس بھی جدید جنریشن کے فائٹر جیٹ موجود ہیں. پاکستان کے میزائلز، پاکستان کا ایٹم بم ہونا، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ بڑا ڈر لگا رہتا ہے ان کو. تو اب پاکستان ویسے افغانستان کی یہ موجودہ حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا. اب امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بن گئے، دنیا بھی حیران ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کو ایک لگاؤ سا ہو گیا ہے. جو انڈیا ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا اس دور میں، پاکستان، رشیا بھی ہمارے پاس سرمایہ کاری کر رہا ہے، چین تو ہمارا پرانا دوست ہے، امریکہ وارے نہیں آ رہے ہم پہ کر رہا ہے. مطلب وہ جو امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کی اتنی عزت نہیں کی جتنی غیر روایتی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دور میں کی ہے. میں تو بولتا ہوں یہ غیر روایتی پاگل صدر جو ہے یہ ہمارے لیے لاکھ درجے بہتر ہے. مگر بدقسمتی یہ کی ہے کہ اسرائیل کا بس اس نے پالا ہوا غنڈہ ہے، وہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ اس کی ہے. صرف یہ ایک ڈر ہے، ورنہ وہ بھی 35-40 بار جموں کشمیر کا، مقبوضہ جموں کشمیر کا نام لے چکا ہے. 10-12 بار جو ہے وہ پاکستان نے جو فائٹر جیٹ گرائے اس کی قیمت رافیل کی جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہے، اس پہ ٹیرف لگا رہا ہے. جتنے بھی صدور آئے ہیں، کلنٹن ہو گیا، سینئر بش ہو گیا، جونیئر بش ہو گیا، اوباما ہو گیا امریکہ کے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ سختی کی ہے. مگر ٹرمپ اس بار جو ہے وہ پاکستان پہ بڑا مہربان ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. مگر اب ناظرین جو بات آ جاتی ہے سوچنا پڑے گا. وہ اب جو ہمارے دفاعی ماہرین ہیں وہ اس پہ سوچیں گے کہ اگر افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے، پہلے تو ذرا مشکل لگ رہا ہے، مگر جو ٹرمپ کا جو انداز ہے اس پہ کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ساتھ میں ایک ساتھ میں پاسا ہوتا ہے، ایک ساتھ میں ماشا ہوتا ہے، جو وہ مثال دی جاتی ہے، ایک دم پلٹ جاتا ہے. مگر وہ اس ٹائم پہ ہر قیمت پہ، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اسرائیل کو پاکستان کے قریب آنا اس کو چاہیے ہر حال میں، اور امریکہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا. 200 سے 250 کلومیٹر پشاور سے بگرام ایئر بیس سے پاکستان جو ہے وہ پڑتا ہے. تو بگرام کی ان کو ضرورت ہے چائنا پہ نظر رکھنے کے لیے. اس پیش تھی یہ جو سعودیہ کا اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ قطر بھی ابھی اس کیمپ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. دیگر اسلامی ممالک، مصر نے بھی آنکھیں اسرائیل کو دکھانا شروع کر دی ہیں، حالانکہ وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں، ترکی بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. صرف دنیا میں پاکستان ایسا ملک ہے جو ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا. وہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. 1-2 ملک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے کہ اسرائیل جانے کے لیے یہ پاسپورٹ جو ہے ویلڈ نہیں ہے. تو ہمارے بڑے دشمنوں میں اسرائیل ہے، حالانکہ ہم سے کافی دور ہے، مگر ایک اسلامی بھائی چارے کے تھرو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستان کھڑا ہے، اور پاکستان اس نظر سے دیکھ رہا ہے. اگر ایکچول میں آپ دیکھیں، مسلمان تو ہم سب ہیں الحمدللہ، عرب بھی ہیں، اور یہ ہمارے ایشیا کے ممالک بھی ہیں، اور انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ بھی مسلمان ہیں سارے، ترکی. مگر سب سے زیادہ فلسطین کے لیے آواز پاکستان اٹھاتا ہے، اور سب سے زیادہ اسرائیل کے خلاف پاکستان بولتا ہے. ہمارے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو انڈیا کے ساتھ تھا، کوئی اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں تھا. مگر عربوں کا فلسطین کے ساتھ زیادہ واسطہ ہے، مگر عربوں سے زیادہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ. بہرحال بحث لمبی ہو جائے گی. ہماری دفاعی ماہرین دیکھ رہے ہیں دونوں اطراف سے خطرات موجود ہیں. اب بگرام ایئر بیس، ایک تو طالبان کسی طور پہ واپس ان کو نہیں کریں گے، دوسرا پاکستان چاہتا بھی ہے کہ افغان طالبان کی یہ موجودہ حکومت ختم ہو، یہ رجیم چینج ہو. جو امریکہ ہو سکتا ہے پاکستان سے رابطہ کرے بگرام ایئر بیس لینے کے لیے. تو اگر پاکستان اس کوشش میں لگا رہتا ہے، اگر یہ قریب آتے ہیں تو پھر یہ اسرائیل قریب آ گیا.
تو ان چیزوں کو پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا. ہم سب سے وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے جو خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں. خارجہ پالیسی ہماری ابھی تک بڑی کامیاب جا رہی ہے. جو ہمارے ماہرین ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, جو ہمارے دفاع کے آفیسرز ہیں, وہ اس پہ بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا مہینہ انتہائی کروشل ہے ناظرین, افغانستان کے حوالے سے بھی, افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے بھی. اور کل بھی میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بگڑنے والے ہیں, اور قطر, ترکی, مصر, نیٹو طرز کا یہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں. کچھ زیادہ نہیں ہے تو قطر میرے خیال میں اور UAE یہ موو کریں گے وہاں پہ. اور امریکہ ایک ایسے سٹیج پہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, تو وہ پاکستان کو بھی خفا نہیں کرنا چاہتا. آلریڈی وہ پہلے سے ہی انڈیا کو بہت دبا چکا ہے. ساتھ ناظرین, جو حملے ہوئے ہیں, مزید اس ایشو پہ کل ڈیٹیل سے مزید وضاحت سے بات کریں گے. اورگزے علاقے میں جو تحصیل اسماعیل زے, وہاں کے پولیس اور FC کی مشترکہ جو چوکی ہے, وہاں پہ سنائپر گن سے 1 کلومیٹر سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا. ایک جوان شہید ہو گیا, ایک زخمی ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں 1 کلومیٹر سے آپ ہمیں نشانہ بنا رہے ہو. ہمارے جو پولیس ہیں, جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, جو FC کے اہلکار ہیں, نیم فوجی دستے ہیں, یہ سنائپر گن ان کے پاس بھی کم ہے ہی نہیں. بارڈر کے ایریاز میں ہے, ان چوکیوں میں نہیں ہے. تو جدید اسلحے سے لیس ہیں. یہ TTP کی شدت پسند پاکستان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. اسی طرح لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا ہے جس میں 2 شدت پسندوں کو ہلاک کیا اور 2 کو زندہ گرفتار کیا ہے جو زخمی ہیں. عدنان کو اور اظہار کو زندہ گرفتار کیا ہے. یہ لکی مروت کا وانڈا رحمان کا علاقہ ہے, وہاں سے. باجوڑ میں ناظرین عبد الرحمان جو ثوابی سے تعلق رکھتا ہے, شدت پسند کو باجوڑ میں ہلاک کر دیا گیا ہے. باجوڑ کے حالات جو ہیں وہ بھی معمول پہ آ رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ناظرین جو 11 گاؤں ہیں واپس وہاں پہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. وہ علاقے زیادہ تر کلیئر کر دیے گئے ہیں. جو علاقے کلیئر ہو رہے ہیں وہاں پہ دوبارہ جو ہے ان کو واپس بسایا جا رہا ہے. جو بے گھر ہو گئے تھے, جنہوں نے اپنے گھر سے چند دن کے لیے ہجرت کی تھی, ان کی بڑی مہربانی, ان پہ بڑی قربانیاں انہوں نے دی. ان پہ بڑا مشکل وقت آیا. صوبائی حکومت نے 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی حکومت کے پاس کافی اختیارات ہیں, مگر ہم نہیں سمجھتے کہ صوبے کے امن و امان کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکا. ایک تو ہائیبریڈ نظام ہے, PTI کی یہاں پہ گورنمنٹ ہے, مرکز میں کوئی اور گورنمنٹ ہے. بہرحال اس ٹاپک میں جانا نہیں چاہتا. فی الحال پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہیں, بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, اور افغانستان کے حالات بھی کوئی ٹھیک ہے نہیں. آنے والے دنوں میں افغانستان کے حالات سے ایک مزید کلیئرٹی آئے گی کہ پاکستان کس طرف موو کرتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.